रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज एक बार फिर हम इनवाइटेड करते हैं मोहतरम AK शेख साहब को और उनसे एक और सेशन लेते हैं और कुछ मजीद जानकारी उनसे हासिल करते हैं। शुक्रिया जी। जनाब अमीर फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। फरमाइए किस चीज की बात होगी। मोहतरम शेख साहब, खुशामदीद आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे ये जानकारी मिली थी कि 50 साल की एज तक आप अहमदी निज़ाम जमात के सिस्टम में रहे और उसके बाद आपको निज़ाम से कुछ शिकायत हुई। बट अक्सर व बेशतर मैंने आपकी तहरीरात देखी हैं और उन तहरीरात से ऐसा पता चलता है कि आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के रिगार्डिंग काफी बातचीत करते रहते हैं। तो क्या आज की तारीख में, क्योंकि 50 साल तक जब आपका अकीदा रहा है तो जाहिर सी बात है आपने मिर्जा साहब को नबी भी माना होगा और जमात को भी फॉलो किया है, तो आज की तारीख में आप मजहब इस्लाम में तो माशाल्लाह पैदाइश हुई है बट मिर्जा साहब को भी नबी मानते रहे। तो आज की तारीख में आपके क्या ख्यालात हैं रिसर्च करने के बाद या और मामलात करने के बाद? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को आप क्या स्टेटस देते हैं आज की तारीख में? उन्हें कैसा मानते हैं? मजहब इस्लाम में और मिर्जा साहब की तालीमात में क्या कोई मुनासिबत बातें हैं, वो एक ही जैसी हैं या अलग अलग हैं? पहला सवाल बताएं। शुक्रिया जी अमीर फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जैसा कि कहा कि मैं पैदा इनमें हुआ और मैं 50 साल तक इनके साथ ही रहा और उसके बाद इंतजामी अमूर की वजह से मैं उनसे अलग हो गया। बिल्कुल ठीक बजा। असल में यहाँ से इब्तदा शुरू होती है कि जो हम मानते रहे। फिर आपने ये बात कि मिर्जा साहब 50 साल तक नबी मानते रहे। बात है कि वो जो भी उनका स्टेटस था, जो हमें वरासतन मतलब मैं इनहेरिट कर रहा था अपने वालिदैन से, अपने माहौल से, उस वजह से वो सारा कुछ, वो जो उनका स्टेटस था मैं उसी को ही मानता रहा। ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन उस पर कभी कोई शक, कोई गौर वो फिक्र नहीं किया। मतलब लेके जैसे आम हर मजहब का फॉलोअर जो है वो लेके चलता है, बिल्कुल उसी तरह मतलब सतही सी थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध होती है, वो ही। उसके बाद जब मेरा इख्तिलाफ हुआ है तो मैंने इसकी स्टडी शुरू की है। जब मैंने स्टडी शुरू की, मुझे इसके साथ मतलब मजीद इस्लाम को पढ़ने का भी मतलब जरूरत पेश आई कि इनको समझने के लिए इस्लाम को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको दूसरी चीजें भी सामने रखनी पड़ती हैं। फिर इसके साथ साथ दूसरे स्कॉलर्स को भी देखा, किया पैरेलल। तो मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थॉट थे उनकी भी स्टडी की। तो उनसे ये चीज जो मतलब मेरी समझ में आई बेसिकली कुरान से, क्योंकि कुरान को अहमदी हजरात भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो किस ग्रुप से या ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं जिसे हम फिरका कहते हैं, लेकिन सारे कुरान को मानते हैं। तो कुरान में जो तसव्वुर था एक, वो यही था कि ये अल्लाह का भेजा हुआ दीन है और ये मुकम्मल है और यही है जो अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए पसंद किया है। इसके बाद कोई और दीन नहीं और रसूल करीम के बाद कोई और नबी नहीं। अब जब मिर्जा साहब को पढ़ना शुरू किया तो वहां पे ये बात आ गई कि मिर्जा साहब जो है वो तो अपने साथ एक बड़ा लंबा चौड़ा अलाव लश्कर लिए हुए हैं इल्काबात का और अपने दावाजात का। वो कहीं पे मसीह हैं, कहीं पे कृष्णा है, कहीं पे ईसा है, कहीं पे वो इब्राहिम है, कहीं पे यूनस है, कहीं पे नूह है। मतलब उन्होंने कहा जी मेरी बेशुमार नस्लें हैं, 1000 नस्लें हैं मेरी। वो सारा कुछ वो थे, इमाम मेहदी भी थे, ये वो जो भी आप कह ले, यू नेम इट। आखिर पे आके उन्होंने इस चीज पे कर दी कि मैं हत्ता के हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दोबारा ज़हूर हूं, कि मैं, मेरी बेसत सानिया है, रसूल करीम की बेसत सानिया मेरी शक्ल में, मैं उनके तौर पे हूं। इसको फिर उन्होंने मुख्तलिफ लोगों की आसानी और समझने के लिए उन्होंने कहा कि मैं जिल्ली हूँ, ब्रूजी हूँ,
مطلب لائک آم شیڈو نبی اور یہ وہ میں امتی نبی. حالانکہ نبوت یا نبیوں کی ان اقسام کو قرآن کہیں پہ بھی کوئی ذکر نہیں کرتا. قرآن نے یا تو رسول کا لفظ استعمال کیا ہے یا نبی کا لفظ استعمال کیا ہے. اب انہوں نے اپنے پاس سے بڑی زیادہ ٹرمز اختیار کر لی ہیں کہ مطلب وہ بنا دیا ان کو ٹائٹل، لیکن قرآن کہیں نہیں. مامور من اللہ، مطلب مکالمہ مخاطبہ. حالانکہ یہ الفاظ جو ہیں ان کے میننگز ہیں جس طرح سے آپ یوں سمجھ لیں اس کو آسانی کے لیے کہ قرآن نے لفظ اصحاب کا استعمال کیا ہے، اور تاریخ جو ہے یا روایات جو ہیں احادیث جو ہیں وہ رسول کریم کے اصحاب کو صحابہ رسول کہتے تھے. صحابی ایک اکیلے کا آ گیا. اب انہوں نے جب ان کا یہ سلسلہ ہوا پاکستان کے اندر کہ بھئی یہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کر سکتے اسلامک، تو انہوں نے صحابہ کا یا صحابی کا جو ہے لفظ اپنے لیے وہ رفیق اختیار کر لیا. انہوں نے اپنی عبادت گاہ کے لیے، جس کو کہ اسلامی دنیا میں مسجد کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے بیت کا لفظ استعمال کر لیا، اس کا مطلب گھر ہوتا ہے. اس طرح انہوں نے یہ جو چیزیں ہیں ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروانی شروع کی کہ جس کی مجبوری تھی کہ وہ ان اصطلاحوں کو مطلب جو اسلامک دنیا میں استعمال ہوتی ہیں کہ ان پہ پابندی تھی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس کے لیے یہ چیزیں ایجاد کر دی. اب جب یہ سلسلے سارے انہوں نے کیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام. احمدیت از دا ٹرو اسلام. اب یہ اسلام کو ایک نئی آئیڈینٹی دے رہے ہیں کہ اسلام کی جو شناخت ہے وہ احمدیت سے ہے. مطلب یہ دوسرے جو مین اسٹریم مسلمز ہیں، دیوبندی، جو بھی اپنے آپ کو اہل حدیث اہل سنت وغیرہ کہلاتے ہیں، بریلوی دیوبندی، ان لوگوں ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو ہیں ان کا اسلام سے نہیں تعلق. اسلام کا تعلق صرف وہ لوگ جو احمدیت کو مانتے ہیں، احمدیت سے جن کا تعلق ہے، اس کے لیے وہ جو اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، دے آر دا ریئل مسلمز. اب یہاں تک آپ دیکھیں اس سلسلے میں کہ اگر ان کے صاحبزادگان جو تھے مرزا غلام احمد صاحب کے، ان کے بیٹے جو مطلب دوسرے نمبر پہ خلیفہ بھی بنے، وہ سب سے بڑے بیٹے تھے مرزا محمود، اور ان کا چھوٹا بھائی مرزا بشیر احمد. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا، بلکہ مرزا صاحب نے بھی کہا جو مجھے نہیں مانتا وہ مطلب مسلمان نہیں ہے. لیکن وہ ایک قدم باپ سے آگے چلے گئے. انہوں نے کہا جی کہ ماننا تو علیحدہ بات ہے، چاہے کسی نے نام نہیں بھی سنا ہوا اور وہ نہیں مانتا ان کو، وہ کافر بلکہ پکا کافر ہے. یہاں تک یہ مطلب اتنی دور چلے گئے یہ لوگ. جب یہ صورتحال آئی تو مسلمانوں کی طرف سے ریئیکشن ہوا. مسلمانوں نے اپنا اس پہ رد عمل دیا، یہ سارا کچھ دیا. مرزا صاحب کو جب تک وہ ایک عام مولوی کی طرح یا ایک عام بندے کی طرح، پریچر کی طرح جو ہوتا ہے، مبلغ جو ہوتا ہے، اس طرح اسلام کی بات کرتے رہے تو بالکل ٹھیک رہا. لیکن جب انہوں نے ایک ایسے دعوے کرنے شروع کر دیے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں مجدد ہوں، میں محدث ہوں، میں امام مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، اس طرح کے یہ ساری باتیں شروع کر دی تو مسلمانوں کی طرف سے ریئیکشن آیا. اس کے اوپر انہوں نے رد عمل ظاہر کیا کہ نہیں، یہ سلسلہ جو ہے یہ آخر پہ آ کے جب انہوں نے اس چیز کا اختتام کیا تو اس پہ کیا کہ میں رسول کریم کا دوبارہ ظہور ہوں، میری صورت میں رسول کریم دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. اب جب یہ سلسلہ ہو گیا تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ چلتے چلتے آپ یہ کر لیں کہ ہندوستان پاکستان میں مرزا صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہندوستان پاکستان بنتا ہے، یہ پاکستان میں آ جاتے ہیں. پاکستان میں چیز شدت پکڑتی ہے اور مسلمان جو ہیں اپنی حکومت کو اس چیز پہ
اس نہج پہ لے آتے ہیں کہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، ان کی اصلیت سامنے آئے، یہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ کافر ہے، تو حکومت جو ہے وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے. ایک یونانیمسلی پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ احمدیز آر نان مسلم، ناٹ مسلم، مطلب انہیں کافر نہیں قرار دیتی. یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، انہیں غیر مسلم قرار دے دیتی ہے. اس کے نتیجے میں یہ لوگ اپنے لیے باہر نکل آتے ہیں. پاکستان سے باہر آ کے تو یہ اپنے آپ کو وکٹم ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم یہ ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہماری پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ہم اپنے مذہب کے مطابق، دین کے مطابق، ہم بھی مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے. جبکہ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ اگر میں اسی بات کو لوں تو جب میں یہ اسٹڈی کر رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ قرآن فرقہ بازی کی نفی کرتا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بجائے اس کے کہ اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کریں، یہ ان کی بہت خوبی ہے کہ یہ بات کو چینج کرنا یا ڈائیورٹ کرنا بڑی خوبصورتی سے جانتے ہیں. آپ یہ فوری طور پہ کہتے ہیں جی اچھا مسلمان دیکھو کتنے فرقوں میں بکھرا، وہ منتشر ہے، وہ اپنے میں تقسیم ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم نے اپنے دین کو گروہوں میں تقسیم نہیں کرنا، تم نے ایک امت بن کے رہنا ہے، آپ کسی فرقہ بازی میں نہیں جاؤ گے. فرقہ بازی شرک ہے. آپ بتائیں آپ اپنے آپ کو فرقہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی فلاں جو ہے وہ بھی فرقہ ہے، ہم بھی فرقہ ہے. کبھی اصل چیز پہ یہ بات نہیں کرتے. یہ چیز جو تھی میرے لیے بڑی مطلب قابل فکر، قابل توجہ تھی کہ بھئی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام، ہم اصل اسلام ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں. قرآن تو اس چیز کی نفی کر رہا ہے کہ قرآن میں کوئی فرقے بازی نہیں ہے، کوئی تفرقہ نہیں ہے، تو آپ کہتے ہو کہ جی ہم. بڑا مزے کی بات ہے کہ میں نے جب ان کی اسٹڈی کر رہا تھا تو اس میں مرزا صاحب کیا ایک مطلب میرے نظر سے یہ چیز گزری کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ کہ علیحدہ فرقہ بناوے، مطلب اپنے اس گروہ کے لیے انہوں نے اللہ کی طرف یہ بات منسوخ کی کہ یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ علیحدہ فرقہ بنائے. اس کے لیے وہ مرزا صاحب کے جو ملفوظات ہیں میرے پاس، چونکہ ان کا جو ہے کمپائلیشن جو ہے انہوں نے وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں. جو 10 والا ایڈیشن ہے نا ان کا پہلا، اس کی مطلب والیوم 10 اور پیج نمبر 350 اس کے اندر یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ علیحدہ فرقہ بنایا جائے. اب آپ دیکھ لیں ابھی فیصل صاحب اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو مجھے بتا دیں، ورنہ میں اپنی بات جو ہے وہ جاری رکھوں. محترم شیخ صاحب، ایک ممبر کا یہ سوال ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ مرزا صاحب ملحد تھے جس وجہ سے اللہ سے رنگ برنگی باتیں منسوب کرتے رہے، مگر کسی امریکہ نے اپنا شاید پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھا تھا جس میں ثابت کیا تھا کہ مرزا صاحب مختلف ذہنی امراض کا شکار تھے، خدا نخواستہ، اور لوگ ان کی مریضانہ باتوں میں آ کر اپنا کمزور ایمان سادہ لوگ اپنا سب کچھ کٹوا بیٹھے. یہ بات چودھری اکبر صاحب کے علم میں ہے، آپ نے ذہنی بیماری کو اہمیت کیوں نہیں دی؟ یا یہ کہہ لیجیے محترم شیخ صاحب کہ کیا آپ اس طرح کی بات کو مانتے ہیں؟ شکریہ. جی بہت شکریہ. گزارش ہے کہ میں اپنے پہلے جو 2 دفعہ میری بات ہو چکی اس میں میں بنیادی طور پہ بتا چکا ہوں کہ مرزا صاحب ایک دہریہ انسان تھے، اور دوسرے جہاں تک ان کے ذہنی بیماری کا تعلق ہے، میرے نزدیک مرزا صاحب جو تھے، مطلب پھر وہی بات ہے کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہوں، لیکن ان کی تحریروں سے جو میں نے اندازہ لگایا تھا وہ یہ کہ مرزا صاحب جو ہے وہ شائزوفرینیا کے اور یہ آٹزم اس کا شکار تھے. کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض چیزوں میں، بعض مضامین کے اندر اور بعض ایسی ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ بندے کو، عام آدمی کو حیران کر دیتی ہیں، لیکن دوسری طرف کہ یہ جو ان کے رولر کوسٹر ٹائپ ان کے خیالات ہوتے ہیں، اس طرح کا وہ سارا سلسلہ کرتے ہیں، جیسی ان کی پرسنل لائف تھی، بعض چیزوں کا انہیں خیال ہی نہیں ہوتا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کرنی ہے نہیں کرنی، کیا ہے کیا نہیں، تو وہ چیزیں بڑی نمایاں تھی ان کی.
جی شکریہ، تھینک یو۔ تو سلسلہ یہ کہ مرزا صاحب، میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، چاہے کوئی بلیو کرتا ہے روایات کے اوپر، تاریخ کے اوپر، یا کسی ایسی چیز کے، قطع نظر اس کے، لیکن حوالتاً بات میں یہ کر دوں کہ جیسا کہ ہمیں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازیں کیسے فرض ہوئیں، رسول اللہ معراج پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ جو ہے نمازیں 5 جو ہیں وہ فرض ہوئیں، اور وہ پہلے کتنی تھیں، بعد میں کتنی تھیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ معراج پہ کیسے گئے تھے، وہ روحانی تھا یا جسمانی تھا، یہ بھی علیحدہ۔ لیکن نمازوں کا وہ کہ قرآن کے اندر 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے۔ اب مرزا صاحب کی تھیری لے لیں کہ ایک طرف تو احادیث ہے، جو بھی اس پہ بحث ہو سکتی ہے، دوسری طرف مرزا صاحب نے جو اپنا دیا وہ یہ دیا کہ یہ 5 وقت کی نمازیں اس وجہ سے فرض ہوئیں کہ عرب لوگ جو تھے وہ 5 وقت شراب پیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے 5 نمازیں فرض کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مرزا صاحب نے یہ بتا دیا کہ 5 نمازیں، عرب 5 وقت شراب پیتے تھے، پھر جس طرح نمازوں کے نام ہیں، جیسے مثال کے طور پہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، مرزا صاحب نے باقاعدہ طور پہ ان 5 وقت کے جو شراب پینے کے ان کے نام بتائے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کے ملفوظات جو ہے اس کا والیوم 5 اور پیج غالباً 186 ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل اس کی کہ مرزا صاحب نے جو کچھ بتایا۔ اور اسی میں اگر والیوم 5 کے ہی پیج 288 پہ اگر آپ دیکھیں تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بلائے بولتے ہیں۔ اب مرزا صاحب یہ ایک کلیم کر رہے ہیں کہ میں جو بھی بولتا ہوں وہ خدا کے کہنے سے بولتا ہوں، مطلب میں کوئی اپنے پاس سے نہیں بولتا۔ یہ چیز جو ہے وہ ثابت کرتی ہے ان کی وہ شیزوفرینیا کی، آٹزم کی، ان کی ذہنی معذوری کی، یہ لوگ ذہنی طور پہ کہیں سے کہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز، اس کے بعد مرزا صاحب کی تحریروں سے یہ چیز جو ہے یہ ملتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب میں اسٹڈی کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا ان کے اوپر، تو وہ یہ مطلب میرے سامنے جو چیزیں آئیں اس میں مرزا صاحب ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی اور فلاں جھوٹی، مطلب کون سی حدیث سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے مجھے تو اللہ نے بتا دیا۔ اب اسی چیز احادیث کے بارے میں یہاں تک مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ کیا اللہ نے ہم پہ فرض کیا تھا کہ ہم بخاری کو مانیں، دوسری طرف کہ میں وہ حدیثیں جو قرآن سے میچ کرتی ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، جو قرآن کے خلاف جاتی ہیں وہ نہیں۔ یہ بڑے عقل کی بات ہے، اوکے، لیکن آپ کو تو اللہ نے بتایا، سوال یہ اٹھتا ہے آپ کو تو اللہ نے بتایا کہ کون سی سچی ہے اور کون سی غلط ہے۔ اب اس کے متعلق اب یہاں پہ ان کا دعویٰ جو نبوت کا ہے اس میں ان پہ یہ لازم آتا ہے، یہ فرض بنتا ہے، اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ نبی کا فرض ہے کہ وہ خدا کی وحی محفوظ کرے، کہ اللہ جو اس کی طرف وحی کر رہا ہے اس کو محفوظ کرے۔ اب جب اللہ نے ان کو بتایا کہ صحیح کون سی ہے اور غلط کون سی ہے، تو ان کے اوپر تو لازم آ گیا کہ یہ امت کو دے کے جائیں۔ تو سوال اٹھے گا جی مرزا صاحب نے کیا کوئی دیا کہ کون سی سچی ہے کون سی غلط ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی؟ آپ حیران ہوں گے کہ مرزا صاحب کے یہ جو ماننے والے ہیں یہ آپ کو کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے ایک کلیہ بتا دیا، ہمیں ایک فارمولہ دے دیا کہ قرآن سے دیکھ لو، جو قرآن سے ٹیلی کر جائے اسے مان لیں، جو قرآن سے نہ ٹیلی کرے اسے چھوڑ دیں۔ اور بھائی آج تو قرآن کے جو سینکڑوں ترجمے آ گئے ہیں، حدیثیں ایسی ہیں جس کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں، قرآن کے ترجموں کے اوپر اتفاق نہیں ہے۔ آپ کس چیز کا؟ آپ کے تو مرزا صاحب کو اسی لیے بقول ان کے اللہ نے بتایا کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ تو انہوں نے سوال ہے کہ کیوں نہیں یہ کام کر کے گئے جو ان کے کام تھا۔ محترم شیخ صاحب، ایک اسپیشل بات کہہ لیجیے یا بنیادی بات کہہ لیجیے کہ
کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام مسلمان لوگ ہی اپنا نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں سر. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو عقیدہ اپنی جگہ ہے ہی، بٹ کیسا فیل ہوتا ہے ایک آدمی کو جو کہ بچپن سے یہ عقیدہ لے کے چلے یا اپنے بڑوں سے انہوں نے حاصل کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ایک نبی کی طرح سیکھا، انہوں نے پڑھا یا سمجھا، اور مرزا صاحب کو 50 سال کی ایج بھی ایک میچور ایج ہوتی ہے، اس تک مرزا صاحب کو نبی ہی مانتے رہے. اور آخر ایسے میں سائیکولوجی کیا ہوتی ہے کسی شخص کی کہ 50 سال کی ایج تک ایک آدمی کو ہم نے نبی مانا اور 50 سال کے بعد ہم نے اس طرح کی تحقیقات کی یا اسٹڈی کی اور ہم یہ ماننے لگے کہ وہی شخص جسے ہم نبی مانتے تھے نبی نہیں ہے. تو آدمی کے مینٹل لیول میں یا مائنڈ کے اسٹیٹس میں کیا چینجز آتی ہے، کیا محسوس ہوتا ہے. اور ایک سوال اس میں یہ بھی انکلوڈ کر لیجئے کہ 50 سال تک ایک تنظیم کو باقاعدہ چندہ جات دینا یا جو بھی سسٹم ہوں گے عقیدت کے ساتھ، اور اس کے بعد جب یہ لگتا ہے کہ ان کی عقیدت غلط تھی تو کیا محسوس ہوتا ہے، یہ بتا دیں سر. شکریہ. دیکھیں یہ سوال میرے پہ بہت مرتبہ یہ آ چکا ہے، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک چیز کے اوپر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ دنیا کے ہر مذاہب میں جو لوگ ہیں وہ تو سوچ رکھتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جو ہیں بس انہوں نے جو ایک چیز مان لی ہے اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان، اور اگر وہ کہے کہ میں اس کو بدل رہا ہوں یا اس کو میں نہیں اب مانتا، چاہے وہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو، تو اس کا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر. یہ سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے اندر. اور میری اس بات سے بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، بہت سے لوگ اسے اختلاف بھی کریں گے، جو بڑی خوشی سے کر سکتے ہیں، لیکن بات جو ہے دلیل اور عقل کے ساتھ ہونی چاہیے. کہ سلسلہ یہ ہے کہ جب آپ انسان کے ایک ارتقائی عمل کو روک دیں گے، جب انسان کی سوچ کو آپ ایک جگہ پہ جامد کر دیں گے، جکڑ لیں گے، اس کو آگے بڑھنا جو ہے وہ روک لیں، تو پھر اس کے بعد آپ توقع رکھیں کہ موت کے بعد دوبارہ سانس آنی شروع ہو جائے، یہ ناممکن ہے. قانون قدرت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے. آپ نے ایک بالکل بلیو کر لیا، ایک شخص نے سوچ کے، سمجھ کے، پڑھ کے، لکھ کے، تحقیق کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہے. یقین کریں کہ عمر کے کسی حصے میں بھی آ کے وقت چونکہ رکا نہیں ہے، آگے چل رہا ہے، ارتقائی عمل جاری ہے. اس میں اگر آ جاتا ہے تو اسے اپنی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی، دیکھنی پڑے گی. نہیں اگر کرتا تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن قانون اس کے تابع نہیں ہو جائے گا. وہ جو چیز سامنے آئی ہے وہ جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی گزر نہیں جاتی، وہ وہیں پہ ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ انہیرٹ کرتے ہیں، اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، کہ جو ہم ماں باپ کی طرف سے جی ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن پہ غور کریں، اس کو باقاعدہ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں اس کو، اور پھر اس کے اوپر عمل کریں، پھر اس کے مطابق نئے سرے سے سمجھ کے مسلمان ہوں، تو وہ اصل چیز ہے. ورنہ تو وہ حیوانی زندگی ہے کہ ہم انہیرٹ کیے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور لے رہے ہیں. یہ بات اپنے پاس سے لیے چلنا کہ میں 50 سال تک اس کو نبی مانتا رہا، مطلب کون شخص ہے؟ کوئی ایک بندہ ہے جو یہ کہے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اسے پہلے دن سے لے کر 50 سال کی عمر تک نبی مانتا رہا؟ آپ کو میں یہ چیز بتا دوں کہ آج بھی احمدیوں کے 90% احمدی جو ہیں، 90% جماعت احمدیہ کے افراد جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، وہ مرزا غلام احمد کو امام مہدی کے طور پہ مانے ہوئے ہیں. یا جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور وہ مسیح ہیں، موعود جس مسیح کا وعدہ کیا گیا، وہ مسیح موعود جو ان کو کہتے ہیں، وہ یہ ہارڈلی 10% ہے جو ان کے اس دعوے کے بارے میں جانتے ہیں کہ مرزا صاحب نبی تھے. اس کے لیے جماعت نے پھر امتی کا لفظ اختیار کیا، اور پھر یہ وہ سارے ڈرامے انہوں نے جو کیے ہوئے بعد میں 90% اسے امام مہدی کے سٹیٹس سے مانتے ہیں. یہ چیز آپ ذہن نشین کریں. اب
جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے بالکل تنظیم کے اندر رہنا یا وہ سارا سلسلہ لے کے چلنا، ہم لوگ اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار دیتے ہیں ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں، اس کے بعد آ کے جب ہمارے بال سفید ہوتے ہیں ہم وہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ حالات کے تحت کرتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کی خاطر کرتے ہیں، کبھی آپ خود کرتے ہیں. اسی طرح تنظیمی امور کے معاملے میں یہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں تبدیلی آنی یا ایک بات سے دوسری بات کو اختیار کر لینا، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے یا کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز کے اندر. محترم شیخ صاحب، آپ نے محمد صاحب کا انکار کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کے متعلق قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنونی کہتے تھے، اور اسلامی تاریخ کے مطابق ان کو ڈپریشن بھی تھا، جس کی وجہ سے محمد صاحب نے کئی بار پہاڑ سے خود کو لڑکھا کر خودکشی کرنے کی ناکام کوشش کی. تو کیا شیخ صاحب ہم یہ سمجھیں جیسے آپ نے پچھلی آڈیو میں کہہ دیا ہے کہ سر تن سے جدا ہو جائے گا، اس ڈر کی وجہ سے آپ ان کا انکار نہیں کر رہے ہیں، یا ان کے بارے میں آپ کا اب کیا خیال ہے؟ بتائیں. شکریہ. جی یہ جو بھی صاحب ہیں، مطلب مجھے ان کے علم پہ اور ان کی تاریخ دانی پہ حیرت ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیخ صاحب نے محمد صاحب کا انکار کیوں نہیں کیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ جنون. دیکھیں، یا تو آپ کم از کم سمجھ جائیں یا ٹھیک ہی لکھ دیتے تو زیادہ مناسب تھا، ذرا صحیح لکھ دیتے کہ جی پہاڑی سے لٹکا کے انہوں نے کوشش کی، خودکشی کی نہ تھا. میرے میاں پہلے اپنی تاریخ کو، اپنے علم کو درست کر لیں جن کا بھی سوال ہے. قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں. یہاں پہ جنونی کا مقصد جو ہے نا، وہ جو الفاظ استعمال، وہ یہ پاگل سینس میں نہیں ہے، وہ اپنے مشن کے اندر اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں، اس سینس میں وہ بات کی گئی ہے. اور دوسرا، لوگ ان کو ساحر، مطلب ان کو یہ جو جادوگر بھی کہتے ہیں، یہ قرآن اس سینس میں بیان کر رہا ہے. دوسرا، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن میں کہاں ہے کہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی، تو میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. تھینک یو. مینجمنٹ آف پیور ڈسکشن گروپ بھی کنسرننگ ممبر سے یہ مانگ کرتا ہے کہ وہ قرآن شریف سے یہ حوالہ دیں کہ قرآن شریف میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنونی کہا گیا ہے. تھینک یو. میر فیصل صاحب، اس لکھے ہوئے سوال اور آپ کے آڈیو میسج کے اندر ذرا وہ بات آ گئی کہ میں کیا اس وجہ سے نہیں اس چیز کو بیان کر رہا کہ بھائی سرتا سے جدا. میری بات سنیں، جب ایک چیز جو ہے، آپ بیس کس کو بنا رہے ہیں؟ آپ بیس اس کو بنا رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی بات کوئی کہہ سکتا ہے، کسی کی طرف بھی کر سکتا ہے. رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ پوری نو انسانے کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہے. رسول اللہ جو تھے وہ اللہ کے ایسے نمائندے ہیں، واحد، جو تمام لوگوں کے لیے ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک انسان ان کے بارے میں، مطلب کتنے رسول اللہ کے اوپر یہ اعتراضات اٹھتے ہیں، کیا سخت سے سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو وہ ان کی آراء ہے نا، وہ دے لیں اپنی رائے جو بھی دینا چاہتے ہیں. لیکن اس ذات کے بارے میں جو قرآن کہہ رہا ہے، جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کو جو کہہ رہا ہے، وہ ان کو صادق اور امین کہہ رہا ہے، وہ ان کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، وہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ میرا رسول ہے، میرا نبی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے جو اللہ نے ان کے بارے میں کہا، ہم وہ تسلیم کرتے ہیں. جو کسی انسان کی رائے ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اس نے کر لیا مخالف نے، تو ہو سکتا ہے کل کو اس کا ذہن بدل جائے، وہ حقیقت جان کے وہ اسی چیز کی معافی مانگ لے اور وہ ان کو وہی سچا تسلیم کرنا شروع. محترم شیخ صاحب، اس کا مطلب دلیل تو نہیں ہے یا قرآن میں لکھا ہوا بھی نہیں ہے. ان کا جواب یہ آیا ہے ممبر کا کہ اگر مشن میں جنونی تھے تو ہر نبی اس لحاظ سے جنونی ہے، تو پھر مرزا صاحب پر الزام لگاتے وقت یہ توجہ کیوں پیش
نہیں کی جاتی، یہ تو صاف ہے، نئی بات ہی ہے، یہ کہنا ہے ان ممبر کا۔ تو سر ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں تو حوالہ نہیں ہے، بٹ جو ان کا اعتراض یا جواب آیا ہے وہ میں نے پیش کر دیا ہے سر، تھینک یو۔ دیکھیں بات کو سمجھیں، جو میں نے کہا ہے کہ جو اپنے کاز میں مطلب اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں، اب لفظوں کے اگر آپ یہ جائیں عربی کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی دیکھیں، کیونکہ ہم جب اس کو اپنی زبان میں لیتے ہیں، ہماری زبان جو ہے یہ مجموعہ ہے بہت سی زبانوں کا، اسی لیے اس کا نام اردو ہے۔ اردو سے مقصد ہوتا ہے لشکر، ٹرکش زبان۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت سے عربی کے ایسے الفاظ ہیں جو مطلب ایک طرف لفظ نیک ہے تو دوسرا اس کا معنی بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اسی طرح حرام لفظ ہے، آپ یہ اندازہ کریں کہ مسجد حرام جو ہے وہ کتنا پاک صاف ہے، اور دوسری طرف وہ چیز جو کتنی مطلب کہ آپ حلال کے متضاد میں جو حرام آتی ہے۔ یہ جنون جو میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے لیے استعمال ہوا کہ اپنے کاز کے اندر وہ کمیٹڈ تھے۔ مرزا صاحب اپنے کسی کاز میں کمیٹڈ نہیں تھے۔ مرزا صاحب کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ میں اپنے اگلی آڈیو مرزا صاحب کے بارے میں مطلب کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے لیک رام کو مروا ڈالا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، جبکہ اگر کبھی اور سلسلہ اس پہ ہوا لیک رام پہ تو میں بتاؤں گا، اس کے بارے میں میرے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ قتل مرزا صاحب نے کروایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، تو اس کے جو احمدی حضرات کا ایک طریقہ کار ہے اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، کاؤنٹر جواب، سوال کر دینا، الزامی جواب دینا، کہ آگے سے آپ سوال کر دو اس کے اوپر اٹھا دو جو عام دوسرے انبیاء پہ لے جاتے ہیں۔ سیم مرزا صاحب نے بھی یہ بات کی، وہ کہنے لگے کہ یہ کیا خیال ہے کہ حضرت نے ابو رافع اور کعب بن اشرف کو کیوں قتل کروایا تھا۔ اب وہ کاؤنٹر سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میرے پہ یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ میں نے لیک رام کو مروایا تو پھر کیا خیال ہے حضرت نے ابو رافع اور کعب بن اشرف کا قتل کیوں کروایا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ لیک رام کے بارے میں مرزا صاحب آپ اپنے قلم سے خود لکھ رہے ہیں، آپ باتیں ساری کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اور یہ واقعہ آپ تاریخ کا ہمیں دے رہے ہیں۔ تاریخ انسان کی لکھی ہوئی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے۔ آپ اورنجز ٹو اورنجز، ایپل ٹو ایپل رکھیں تو بات بنتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جی۔ محترم شیخ صاحب، آپ نے اپنی اس آڈیو میں لیک رام کا ذکر کیا، تو میری بہت خواہش ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہر طرح سے قابل علمی ممبر ہیں، تو آپ لیک رام پہ ایک پرٹیکولر سیشن ضرور کیجیے گا تاکہ اس کے ریگارڈنگ وضاحت کے ساتھ لوگوں کو معلومات ہو سکے سر، تھینک یو۔ جی شکریہ۔ پھر مرزا صاحب یہ دیکھیں ایک بات مرزا صاحب کرتے ہیں کہ وہ ارادہ رکھتے تھے کہ میں تفسیر لکھوں قرآن کی۔ بات ساری یہ ہے کہ مرزا صاحب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں لوگ جو تھے، مسلمان جو تھے، انہوں نے قرآن کی تعلیم کو بھلا دیا، بگاڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور جب ایسے ہو جائے تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، تو اسی لیے مرزا صاحب کو بھیجا گیا۔ کوئی نئی شریعت دے کے نہیں بھیجا، بلکہ اسی شریعت کے تابع کر کے، قرآن کے تابع کر کے، تاکہ وہ قرآن میں جو بگاڑ پیدا کر دیا انہوں نے قرآن کی تعلیم میں، تو اس کو صحیح کر سکیں، لوگوں کے عقائد کو، طریقہ کار کو ٹھیک کر سکیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا ارادہ تھا، اب بات تو ساری قرآن پہ چلی گئی نا جی، اب بات تو ساری قرآن پہ چلی گئی کہ مرزا صاحب آئے تھے کہ قرآن کے ایسے تراجم یا اس طرح کے ان کے بارے میں باتیں، مفہوم ان کے ایسے بیان کیے گئے جو مرزا صاحب اس کو صحیح کریں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر خدا نے چاہا قرآن کی تفسیر لکھوں، اب
बकौल इनके कि अल्लाह ने भेजा ही इसीलिए कि ये कुरान के मुताबिक इंसानों को, मुसलमानों को फिर ले आए। मिर्जा साहब ने ना कुरान का तर्जुमा किया, ना कुरान की तफसीर। ये लफ्ज जरूर है मिर्जा साहब के कि अगर खुदा ने चाहा तो कुरान की तफसीर लिखो। अब इसे एक सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं सही भी मान लूं तो फिर जाहिर है मिर्जा साहब ने कोई तफसीर नहीं लिखी। अल्लाह ने नहीं चाहा कि एक काजिब शख्स, एक झूठा शख्स मेरे कलाम की तफसीर लिखे, नंबर एक। नंबर दो, ये आप देखें कि इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद के नाम से कुरान की तफसीर छाप दी है। जुल्म और सितम तो ये है कि इन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद के नाम की कुरान की तफसीर छाप दी है। ये होते हैं सारे सिलसिले, ये होता है असल चीज के सच क्या है। अब अगर मिर्जा साहब ने तफसीर लिखी होती तो वो कोई चंद सिफात पे तो ना होती, मतलब उसके सिफात कोई 400-500 हजार ना होते। कुरान की तफसीर तो वॉल्यूम्स के अंदर हैं, नंबर एक। नंबर दो, मिर्जा साहब मानते इसको कि हाँ मैं तफसीर लिख रहा हूं, मैं कैसे हूं। अब इन्होंने धजल क्या किया है, ये इनकी खूबी देखें। मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह से धोखा देते हैं, ये बाजीगर खुला कि इन्होंने क्या किया कि मिर्जा गुलाम अहमद ने जो ये कहा कि मेरे पे ये भी आयत नाजिल हुई, ये भी हुई, या इस कुरान की किसी आयत को लेके तो उसका अपने तौर पे वो समझाने की कोशिश की, जी मेरे नजदीक ये है। इन्होंने उन सबको इकट्ठा करके तो कहा जी ये तफसीर है उनकी। उसी तरह जिस तरह इन्होंने तज़किरा कंपाइल किया कि ये मिर्जा साहब की वही मुकद्दस है, कि वही जो कुरानी मतलब आयात मिर्जा साहब के बकौल उन पे नाजिल हुई, उन्हीं को कहा जी ये उनकी वही मुकद्दस है। और उसी में उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, आई शैल गो टू अमृतसर वगैरह जो है वो भी वही मुकद्दस है। अब ये एक बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला है मिर्जा साहब के, टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन मैं यही अर्ज करूंगा कि आप लोगों के अगर सवाल है तो सवालात के जरिए मतलब बात को ले चलते हैं, वरना मिर्जा साहब के बकौल के जी मैंने इतना कुछ लिखा कि जी मैंने देखें जी 50 अलमारियां भर दी। यहाँ पे मैं सिर्फ ये इतना बता दूं कि मिर्जा साहब का दायां हाथ काम नहीं करता था, वो एक पानी का गिलास या चाय का कप नहीं उठा सकते थे, और लिखने के लिए, कलम चलाने के लिए बड़े जोर की जरूरत होती है। भाई ये उन्होंने खुद नहीं कुछ भी किया हुआ, यकीन करें कि ये चीज बहुत कम लोगों के इल्म में है। मिर्जा साहब पूरी तरह लिख नहीं सकते थे, ये सारा मौलवी अब्दुल करीम का काम है कि उन्होंने ये सारा काम किया हुआ है, ये मिर्जा साहब ने नहीं किया हुआ। चलें, आपका कोई सवाल है तो आप बता दीजिए। जी अमीर फैसल साहब, आपकी टीम और आपके ग्रुप के मेंबरान, सुनने वाले जिन्होंने इतनी तवज्जो से बात सुनी और सब्र के साथ, बड़ी मेहरबानी आप लोगों का, मैं ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर कोई हो तो मुझसे राब्ता जो है वो मतलब मेरा नंबर है उस पर कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे राब्ता कायम किया जा सकता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम शेख साहब, आपका भी, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। हमारी ख्वाहिश है और मेंबर्स ये चाहते हैं कि मैं आपसे अपील करूं उनके बिहाफ पे कि एक तो नेक राम जी वाला टॉपिक और एक नियोग वाला, प्लस जो आर्या लेडीज पर कमेंट्स किए गए हैं मिर्जा साहब द्वारा, जो कि उनकी किताब में नज़म की शक्ल में देखे भी जा सकते हैं, इस रिगार्डिंग इंशाल्लाह कम से कम 2 सेशन आप जरूर रखें, एक सेशन एक टॉपिक के लिए। फिलहाल की तो यही बात है और इंशाल्लाह आगे हम देखते रहेंगे। आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू।